अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगी, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगी। और आज से इंशाल्लाह हमारा जो सिलसिला मुनक़ते हुआ था, इन डेप्थ स्टडी ऑफ 30th पारा, उसकी चंद सूराज ही रह गई हैं। वो इंशाल्लाह आज से हम अपना सिलसिला दोबारा से स्टार्ट करेंगे। बीच में हमने कुछ बुक्स कवर अप की हैं जिसकी वजह से ये गैप आ गया। तो अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर आज इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत और उसकी ख़ास तौफीक से जो सूरा हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो सूरा अल असर है। सूरा अल असर जो है वो देखने में तो सिर्फ 3 आयाज़ हैं, मगर अपने अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग और बड़ा डीप मैसेज रखती है हम सब के लिए। और इट्स वन ऑफ द वेरी पावरफुल सूरा। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का इसके बारे में कौल आता है। आप फरमाते हैं कि पूरे कुरान की जगह सिर्फ ये एक सूरा नाजिल हो जाती तो मुसलमानों की हिदायत के लिए काफ़ी होती। जस्ट 3 आयाज़ और इनमें इतना स्ट्रॉन्ग और डीप मैसेज है कि हम सब जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम केयरलेस होते हैं, बेसिकली इस सूरा में हमें इंसान को उसकी तरफ फोकस करने के बारे में बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा-सा एक क्रक्स और सिनॉप्सिस था और अब हम बाकायदा अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। आमीन या रब्बल आलमीन। स्टार्ट ऑफ द सूरा इज, एक तो सूरा अल असर जैसे कि हमने बात की, एक छोटी सी सूरा है जिसकी सिर्फ 3 आयाज़ हैं। और इसका स्टार्ट जो है 30th पारे में पहले भी हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ लिया कि बहुत सी सूराज हैं जिनका स्टार्ट जो है वो कसम के साथ हो रहा है। सो इज़ द केस विद दिस सूरा, वल अस्र, कसम है असर के वक्त की या ज़माने की। वाई असर का टाइम इज़ सो इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कसम क्यों खाई जाती है। किसी भी बात की सिग्निफिकेंस उससे बढ़ती है, एलिवेट होती है, उस बात का स्टेटस हाई होता है, मकसद होता है कि लोग उस चीज़ पर गौर करें। तो इसलिए हम आम रूटीन में भी जब इंसान कसम कब खाते हैं लोग, जब अपनी बात को वो एंडोर्स करवाना चाह रहे होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात वो करना चाह रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने असर की ज़माने की कसम खाई है। असर का वर्ड जो है वो असीर से है। असीर जूस को कहते हैं। जब आप किसी भी फ्रूट का जूस निकालते हैं तो उसके अंदर उसका पल्प होता है जो उसकी असल होता है। उसका फ्रूट जो उसका स्किन होती है आप उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और उसका जूस जो उसका वो असीर होता है वो उसका असल होता है। फिर आप उसको पीते हैं तो वो आपको न्यूट्रिशन और हेल्थ और टेस्ट एंड एवरीथिंग देता है और एनर्जी देता है। तो असर का वर्ड भी इसी से निकला है, असीर से। और असीर क्यों कि अब दिन जो है वो टुवर्ड्स द एंड हो रहा है। और हम ये जानते हैं कि इस्लाम में दिन का आगाज जो है वो यानी कि मगरिब के बाद जो है वो नया दिन स्टार्ट हो जाता है। तो फिर अगर मगरिब से नया दिन स्टार्ट होना है तो नेचुरली जो फिर असर है दैट इज द एंड ऑफ द टाइम, एंड ऑफ द डे। तो मगरिब से जो है वो अगला टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। और हम ये सब जानते हैं कि यहाँ पर जो चीज़ इम्पोर्टेंट हमारे समझ में आ रही है वो क्या हो रही है, असर के वक्त की कसम खाई जा रही है। और असर का टाइम इसलिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि कुरान मजीद में आता है कि 2 ठंडे औकात की नमाज़ें जो शख्स पढ़ता है, हदीस का मफ़हूम है, तो उसके लिए जो है वो मस्ट जन्नत में एंट्री है। और वो 2 वक़्त कौन से हैं? एक फ़जर है और एक असर है। प्लस एक और बात है कि असर के टाइम पे जो है जो पूरा दिन किरामन कातिबीन राइट एंड लेफ्ट एंजल्स हमारी डीड्स लिख रहे होते हैं, नोट डाउन कर रहे होते हैं। अब ये उनकी ड्यूटी की चेंज का टाइम होता है। नया पेयर आ जाता है फरिश्तों का और ये पुराना जो है वो चला जाता है। और जो जाता है
وہ اب اللہ کے پاس جا کر اللہ سے پوچھتے ہیں تو پھر میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کے ہے. although اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز ایوری تھنگ، اسٹل وہ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں. تو پھر فرشتے جو ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اب یہ ہمارے اوپر ہے. اگر ہم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، شام کے اسکار پڑھ رہے تھے، قرآن کی ریسٹیشن کر رہے تھے، قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہے تھے، تو فرشتے ایز اٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا بندہ یہ کام کر رہا تھا. اگر ہم شاپنگ پہ نکلے ہوئے تھے، ایٹنگ آؤٹ کر رہے تھے، ٹائم ویسٹ کر رہے تھے، جسٹ ٹائم کل کرنے کے لیے ادھر ادھر روم اراؤنڈ کر رہے تھے، وہ رپورٹ بھی ایز اٹ از جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے ہماری، جو بھی ہم کر رہے تھے. اب یہ ہم نے خود سلیکٹ کرنا ہے کہ ہم اس ٹائم میں کیا کریں. اور یہ صرف اسی ٹائم کی بات نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ بس ہم صرف عصر کے ٹائم پہ کانشیس ہو جائیں، باقی سارا دن ہم ویسٹ کر دیں. نہیں، ہر وقت جو ہے وہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارا کوئی وقت ویسٹ تو نہیں ہو رہا. اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو ٹائم ہے وہ اتنی تیزی سے اس کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اگر آپ اس ایگزامپل کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو بالکل آپ اس طرح سے سمجھ لیں جیسے ایک شخص ہے جس کے پاس ایک بڑا سا کارٹ ہے اور اس کے اندر اس نے ایک آئس بلاک رکھا ہوا. اب وہ آ کے کھڑا ہو گیا مڈل آف دا روڈ، اور اوپر سے ہے شدید گرمی جیسے آج کل پڑ رہی ہے، 44 43 42 ٹیمپریچر. اب اس شخص کی کیا حالت ہوگی؟ وہ کیا کرے گا؟ وہ ایک شور برپا کر دے گا کہ جی آ جاؤ میرے سے برف لے جاؤ، برف پگھل رہی ہے، ختم ہو جائے گی. بہت تیزی سے اس کی برف جو ہے نا وہ میلٹ ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی. اینڈ سیم از دا کیس ود اس. ایچ ڈے، ایچ آور، ایچ منتھ، ایچ ایئر جو ہماری زندگی سے گزر گیا اب وہ دوبارہ واپس نہیں آنے والا. انسان کا جو وقت اس کے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہو گیا وہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا. 2020 واپس نہیں آئے گا، 2001 واپس نہیں آئے گا، 1978 واپس نہیں آئے گا، وہ جا چکا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے وقت کا ٹھیک استعمال کیسے کر رہے ہیں. کیا ہم اپنا وقت ضائع تو نہیں کر رہے؟ اگلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ والعصر قسم کھانے کے بعد فرما رہے ہیں کہ انسان کا ایکچوئل پرابلم کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ وہ شخص ہلاک ہو گیا جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہ ہوا. یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو اور جو وقت وہ پہلے ضائع کرتا رہا اپنی جوانی میں، لا علمی میں، جہالت میں، اور علم آنے کے بعد بھی اگر اس نے اپنے وقت کا جوڈیشس اور کیئرفل اور کانشیس استعمال نہیں کیا تو ایسا شخص جو ہے وہ نقصان میں ہے. اور اس کے علاوہ اور ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سچویشن کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ ایک کلاس میں ایک ٹیچر آئیں اور وہ کیا کہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو کہیں کہ جی میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ساری کلاس جو ہے نا وہ فیل ہو گئی ہے. سب پریشان ہو جائیں گے، نیچرلی سب فیل ہو گئے. مگر پھر وہ اگلا کلاس کیا کہتے ہیں ٹیچر، سوائے اس کے جن کی اٹینڈنس 80% تھی یا جن کے فائنلز میں 90% تھے، یا جن کی نیٹنس تھی یونیفارم کے اندر، یا ان کا بیہیویئر جو ہے وہ ایکسیپشنل تھا، سوائے ان کے باقی سب لوگ جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں؟ فیل ہو گئے. اب کنڈیشنز لگاتی. اب یہی کنڈیشن جیسے ہمارے اوپر بھی لگی ہوئی نا. کیسے؟ اب دیکھیں جیسا ایک انسان ہے، وہ پیدا ہوا، تھوڑا سا کانشیس ہوا، بڑا ہوا، اب وہ اسکول میں ایڈمیشن لیتا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ پورا سال بچہ کچھ بھی نہیں کرتا، کبھی اسکول چلا گیا، کبھی نہ گیا، کبھی پریزنٹ تھا، کبھی ایبسنٹ تھا، کبھی ہوم ورک کیا، کبھی نہیں کیا، کبھی ٹیچر کی بات سن لی، کبھی نہ سنی. تو کیا ہوگا؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بائی دا اینڈ آف دا ایئر اس کا کیسا رزلٹ آئے گا؟ اچھا؟ ایکسیپشنل؟ نیور، ہو ہی نہیں سکتا نا. وہ تو فور شور کوالیفائی نہیں کیا رہے گا نا اگلی اپنی کلاس کے لیے. ہی از ناٹ کیپیبل انف، کیونکہ وہ تو آیا ہی نہیں، اس نے تو کلاس ہی اٹینڈ نہیں کی، اس نے تو سیکھا ہی کچھ نہیں. جو اس لیول کے اسٹوڈنٹ کے لیے ریکوائرڈ تھا کہ اس کو اتنے اسکلز آنے چاہیے تھے بائی دا اینڈ آف دیٹ ایئر، اس نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا. اب کیا ہوا کہ وہ بچہ تو فیل ہو گیا. یہی انسان کا حال ہے. اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الانسان لفی خسر.
بے شک ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. ہر انسان، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہوں وہ بہت اچھا کر رہا ہوں، میں اپنی لائف سے بہت سیٹسفائیڈ ہوں اور میں نے 100% کی ایفرٹ کر لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی مجھ سے بہت راضی ہو گئے. کوئی ایسا ہے؟ کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا. اچھا، اب ایک اور سچویشن سے سمجھتے ہیں. ایک ملٹی نیشنل کمپنی، ہائی فائی کمپنی میں آپ کو جاب ملی. اب آپ نے کیا کیا؟ پورا دن آپ نہ تو آپ ٹائم پہ اپنے آفس گئے، نہ آپ کی کوئی انٹری لگی وہاں، نہ آپ نے کوئی کام کیا، نہ کوئی ای میلز کی، نہ کوئی پریزنٹیشنز بنائیں، نہ باس کے سامنے کچھ پریزنٹ کیا. تو کیا لگتا آپ کو اور مجھ کو کہ کیا بائی دا اینڈ آف دیٹ منتھ کیا سیلری ہوگی ٹرانسفر اکاؤنٹ میں؟ آپ کہیں گے obviously بالکل بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو کر کے ہی کچھ نہیں دکھایا. تو سیم از دا کیس ود اس. ہم انسان دنیا میں ایگزام میں دے رہے ہیں، اور منیمم کرائٹیریا کیا ہے اس میں پاس ہونے کا؟ جو بیر منیمم ہے وہ آگے کی آیتوں کے اندر آپ اس کو پڑھ لیں گے. ایک آیت کے اندر 4 امپورٹنٹ باتیں بتا دی گئی. یہاں سے میں نے آپ لوگوں کی گراؤنڈ بنائی کہ ہم اس چیز پر سوچیں. اگر اب ہم دنیا کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں ہم کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم بیئر منیمم پہ گزارا کر لیتے ہیں؟ دنیا میں ہمیں گھر چاہیے، بیسٹ سوسائٹی میں چاہیے، لیٹسٹ ماڈل کا چاہیے. کیا ہم دنیا میں کہتے ہیں کوئی بات نہیں، پرانے کپڑے بھی چلیں گے، 1940s کا جو فیشن تھا میں ابھی بھی کر لوں گی، اور جو اس زمانے میں کھانے کھائے جاتے تھے میں ابھی بھی وہ کھا لوں گی، اٹس اوکے. کھانا دن میں کسی ٹائم مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ بھی ملا تو ڈزنٹ میٹر. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اگر دنیا کے معاملے میں ہم اتنے پرٹیکولر ہیں کہ ہمیں لیٹسٹ برانڈڈ سوٹ چاہیے اور ہمیں ایکسلنٹ فوڈ چاہیے، اسکرمچس جو ہے وہ ہمیں ڈیلز پسند ہیں، نیوٹریشس بھی ہو، دیکھنے میں بھی اچھا ہو، ٹیسٹی بھی ہو، اور اس کے علاوہ گھر بھی ہمارا کسی آؤٹ کلاس سوسائٹی میں ہو، وہاں پہ ایکسلنٹ سیکیورٹی ہو، وہاں پر لیونگ کے لیے ہر ایک فیسلٹی ہو ہمارے پاس. اگر ہم دنیا کے معاملے میں اتنے کانشیس ہیں اور دنیا کے لیے ہم ایکسلنس کے لیے مانگ کی طرف بھاگتے ہیں، تو آخرت پہ ہم کیسے کمپرومائز کر سکتے ہیں صرف یہ کہہ کر کہ چلیں جب آئے گی تو دیکھا جائے گا؟ تو یہ اب ہم نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اللہ پاک نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ والعصر، عصر کے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. اب کون کون سی ایسے میٹرز ہیں جو کہ ہمیں خسارے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ آج ہم ان کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیں گے کہ اب بات تو ہم نے کر لی کہ انسان خسارے میں ہے، تو اب مجھے کیسے پتا چلے گا، میں اپنے آپ کو کیسے چیک کروں کہ میں کس طرح سے خسارے میں ہوں؟ اپنی 24 آورز کی روٹینز کو چیک کریں. اب دیکھیں ہم صبح اٹھتے ہی خسارے کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فجر کی نماز آپ پہ فرض ہے اور اس کے بعد آپ نے اذکار پڑھنے. میں نے فجر کی نماز مس کر دی، میں نے اپنے اذکار مس کر دیے. خسارہ نمبر 1. سب سے پہلے مارننگ میں اللہ کو ناراض بھی کر دیا اور اللہ کی حفاظت سے میں باہر نکل گئی. ان الانسان لفی خسر، یہیں سے میرا خسارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوا. دن کا آغاز ہوا، میڈ آئی، اس کو ڈانٹ دیا، خسارہ نمبر 2 ہو گیا. لیٹ کیوں آئی؟ غصہ کیا، جتنی اس کی غلطی تھی اس سے بڑھ کر اس کو ریپریمانڈ کر دیا، خسارہ نمبر 2 ہو گیا. پھر جلدی سے بھاگم بھاگ آدھا ادھورا کام کر کے گھر سے نکلی، جاب پلیس پہ جانا تھا مجھے، یا مجھے باہر گھر کے کچھ کام کرنے تھے. اب کیا کیا؟ خوب ڈھیر سارا پرفیوم لگا کے عبایا پہن لیا، خسارہ نمبر 3 کر لیا میں نے. کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ خاتون جو خوشبو لگا کر جائے مردوں میں وہ ایسی اور ایسی ہے، اور آپ نے اس کے لیے بڑے سخت الفاظ کا استعمال کیا، یعنی کہ وہ بھی زانیہ ہے. تو 1 مور خسارہ جو ہے وہ نامہ اعمال کے اندر میرے ایڈ ہو گیا، نعوذ باللہ. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوا کہ میں گئی شاپنگ مال میں نے جانا تھا، گھر کی گروسری کرنی تھی، کارٹ میں چیزیں ڈال رہی تھی، ایک فروٹ میرے سے گر کے رپچر ہو گیا. بجائے اس کے میں اپنے کارٹ میں ڈال لیتی، میں نے کیا کیا؟ اس کو
واپس اس کو اس کے کنٹینر میں رکھ دیا، خسارہ نمبر 4۔ تو اس طرح اب ہم اپنی لائف کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس کس طرح جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ پھر میں نے سڑک پہ گاڑی نکالی، بے جا ہارن بجایا اور اس طرح کی پارکنگ کی کہ 10 گاڑیاں میری وجہ سے افیکٹ ہوئیں، خسارہ نمبر 5۔ اینڈ the list goes on۔ پھر کیا ہوا، زہر کا ٹائم تھا، اب آدھا دن تو میرا شاپنگ مال میں گزر گیا۔ اب میں نے کہا چلو فجر بھی نہیں پڑی تھی، کوئی بات نہیں، اکٹھی پڑھ لوں گی، ڈزنٹ میٹر، اب کوکنگ کر لیتی ہوں، خسارہ نمبر 6۔ پھر کیا ہوا، پھر اسی طرح بچے گھر پہ آئے، ان سے انہوں نے کھانا مانگا، کچھ اچھی چیز ہمیں بنا دیں، کیوں نہیں بنائی، ان سے بحث کر لی، ان کو ڈانٹ دیا، another خسارہ۔ شوہر آئے کام سے تھکے ہارے، انہوں نے کوئی ایک سے دوسری بات پوچھ لی، ان سے موڈ خراب کر لیا، خسارہ نمبر 8۔ اور پھر اس طرح کیا ہوا، نمازیں بھی چھوڑتی چلی گئی، موڈ بھی خراب کر لیا، گھر والوں کو بھی ناراض کر لیا، اللہ کو بھی ناراض کیا، اور بائی دا اینڈ آف دا ڈے یہ شکوہ کرتی ہوئی بیڈ میں لیٹ گئی کہ جی مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، میرا تو کوئی خیال ہی نہیں کرتا۔ اور پھر خسارے پہ خسارہ کیا کیا، فیس بک پہ بیٹھی رہی، ریلز دیکھتی رہی، موبائل سکرول کرتی رہی، انسٹاگرام کے اوپر اپنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ بنا کر اپلوڈ کرتی رہی، میوزک شوز دیکھتی رہی، کامیڈی شوز دیکھتی رہی، اور یہ خود کو کیا، دل کو کیا بہلایا کہ میرے ساتھ تو آج سارا دن بہت بری ہوئی ہے، اور میرے بچوں نے بھی میرا خیال نہیں کیا، میرے شوہر نے بھی مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی، اب میں اپنا غم غلط کیسے کروں گی اللہ کو مزید ناراض کر کے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی پکچر تھی جو ہم نے کھینچی ایک ایوریج خاتون کی، جو کہ اس طرح کس طرح ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ خسارے میں ڈالے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اور ایک لمبی لسٹ ہے ڈفرینٹ سچویشنز کی، یہ تو آپ کے لیے اوپن اینڈڈ چھوڑ دی گئی نا۔ اب ہم میں سے ہر ایک 24 آورز کے ایک بلاک میں خود کو فٹ کرے اور پھر دیکھے کہ اس کے حساب سے میں کس طرح جو ہے وہ، اب اگر میں ایک ڈاکٹر ہوں تو میں کیسے خسارے میں جا رہی ہوں، اپنے پیشنٹ کو اگنور کر رہی ہوں، آدھے ادھورے سے اس کو سمٹمز بتا رہی ہوں اور بس اس کو فٹافٹ دوائی لکھ کے دے رہی ہوں، تو میں خسارے میں چلی گئی ہوں۔ اب اگر میں تاجر ہوں، اور اگر میں ایک شاپ کیپر ہوں، اگر میں ایک ریڑھی پہ سودا بیچ رہا ہوں، مجھ سے کوئی شاپ پہ مجھ سے فروٹس لینے آیا، اس کی نظر ادھر ادھر ہوئی، میں نے 4 فروٹ اچھے ڈالے، 2 خراب ڈال دیے، یہاں سے میرا خسارہ سٹارٹ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص خسارے میں ہے، وہ نقصان کر رہا ہے، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے، اللہ کو ناراضگی کے کام کر رہا ہے۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس خسارے سے بچ جائیں گے اور بچ سکتے ہیں، اور الحمدللہ وہ بچ چکے بھی ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کس پر ایمان لائے؟ غیب پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لے کر آئے، انبیاء علیہم السلام پر ایمان لے کر آئے۔ اسکالرس کیا کہتے ہیں؟ جس دن تم اللہ اور روز قیامت پر صحیح معنوں میں ایمان لے آؤ گے، اس دن تمہارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز میں اسلام نظر آنے لگے گا۔ اور خود کو تو ہم جتنا مرضی اچھا، نیک، پاک باز، تقوی والا، مولانا، کچھ بھی کہہ لیں، اگر ایمان کا سافٹ ویئر جو ہے جب ہمارے دماغوں میں انسٹال ہوگا تو اسی سے پھر ہمارا ہارڈ ویئر یعنی ہمارا جسم چلے گا نا۔ اگر اللہ اور روز قیامت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل سمجھیں گے تو ہی آٹو پر چل کر اچھے کام کریں گے نا۔ اور کیونکہ ایمان از ویری امپورٹنٹ، اس لیے ہم ایمان کو یہاں پر ڈسکس کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ چور چوری کرتا ہے جب تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان چلا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وہ اس سٹیٹ میں نہیں ہوتا نا، اس وقت اس کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے شاید دیکھ ہی نہیں رہا، اس لیے میں جو مرضی کر لوں، اس لیے میں چوری کر لوں، اس لیے میں زنا کر رہا ہوں۔ تو اس لیے ایمان جو ہے اس کا دل میں راسخ ہونا اور ایمان مضبوط ہونا بے حد ضروری ہے۔
اور اس بات پر ایمان ہونا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر میں نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکیاں یا برائیاں کی ہوں گی تو میرا اس پر ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قیامت والے دن ایکسپوز فرما دیں گے، اور مجھے اس کو جو ہے وہ پھر اس کے حساب سے اللہ کو جواب دینا ہوگا۔ تو اپنے ایمان کو، اب ہمارا یہ دل میں سوال ہوگا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کے انڈر، کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ایمان کیسے ویک ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، ایمان ویک ہو جاتا ہے۔ انسان کا ایمان ویک ہوتا ہے جب وہ کلام اللہ یعنی قرآن مجید سے دور رہتا ہے۔ ایمان انسان کا ویک ہوتا ہے جب وہ بری کمپنی کا حصہ بنتا ہے۔ ایمان انسان کا ویک ہوتا ہے جب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت نہیں رہتا۔ ایمان انسان کا ویک ہوتا ہے جب وہ دنیا میں اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینریلی مصروف کر لیتا ہے، اس کا بس صبح شام دن رات صرف اور صرف دنیا کے لیے گزرتا ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر ایمان جو ہے وہ انسان کا ویک ہو جاتا ہے۔ تو اب اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ اچھی محفلوں کا حصہ بنے، جہاں پر اوتھینٹک قرآنک نالج اور سیرہ اور سنہ کا علم ہمیں دیا جائے، صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہمیں پڑھایا جائے، اور بار بار ان چیزوں کو، اب کبھی بھی یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو، کیونکہ میں نے تو پڑھ لیا تھا 2002 میں، ماشاءاللہ سے میں نے پورا قرآن مجید مکمل کر لیا، مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا، دیٹ از اٹ، ناؤ آئی ایم فری ایز اے برڈ۔ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ہم سے لائف ٹائم کمٹمنٹ چاہتی ہے، مانگتی ہے۔ سپرفیشلی ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، مگر اس کے اندر ڈیپتھ میں چلے جانا، اس پہ غور کرنا، اس کے الفاظ پہ غور کرنا، اس کی ٹرمینالوجی کو سمجھنا، اس کی انالوجیز کو سمجھنا، اس کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈفرینٹ پیرابلز اور ایگزامپلس دی ہیں ان کو جاننا، اس کے لیے یہ ہم سے ایک لائف لانگ کمٹمنٹ مانگتی ہے۔ قرآن ورڈ کو جب ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں تو قرآن کا مطلب ہی کیا ہے؟ بار بار دہرائی جانے والی کتاب۔ یہ صرف رمضان کے مہینے میں کھولنے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف کوئی فوت ہو جائے تو پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف اسپیسیفک اوکیزنس پہ پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، یہ روز کی روز پڑھنے کی کتاب ہے۔ اس کو روز کھولا جائے گا، روز پڑھا جائے گا، اگر ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرے۔ اور ایمان کے اندر اضافے کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، سیکھے اور سمجھے، اور اس کو ریپیٹڈ پہ رکھے، بار بار کرے، بار بار کرے اس کو۔ اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ، اور صرف ایمان اللہ اکبر پڑھتا ہی نہ جائے، نیک اعمال کر کے بھی دکھائے۔ ایمان کے بعد اعمال صالح کرنے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ اچھا، نیک اعمال وہ ہوں گے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملیں، پلس وہ کام نہیں ہے جو بس ہم نے اپنے دماغوں میں گھڑ لیے کہ بھئی یہ نیک کام ہے، ایسے نہیں ہوں گے نیک کام۔ اور ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ نیت کا اخلاص، پیور فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اونلی فار اللہ، صرف اللہ کے لیے، اور وہ عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو اور سنت کے مطابق ہو۔ اب ایک شخص ہے، فار ایگزامپل اس کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ قرآن کی بہت خوبصورت تلاوت کر رہا ہے، بہت اچھی کر رہا ہے، اس نے بڑی محنت سے قرآن کو سیکھا ہے، بہت سال لگائے ہیں اس نے اس کی تجوید اور قرات کو ماسٹر کرنے میں، مگر اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں اچھی قرات کروں تاکہ میرا ہمسایہ کہے واہ سبحان اللہ کیا اچھی تلاوت کی انہوں نے۔ تو اب کیا ہوگا؟ کہ ایسی تلاوت کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ تلاوت ویسٹ ہو گئی۔ اسی طرح نماز پڑھی مگر دکھاوے کی، خوب لمبا لمبا سجدہ کیا، خوب لمبا رکوع کیا، خوب لمبی قرات کی، مگر مقصد کیا تھا؟ یہ اپنے آپ کو نا ہم سب خود چیک کریں کہ جب میں اکیلی نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میری نماز کیسی ہوتی ہے، اور جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں کمرے میں کوئی آ جاتا ہے یا میرے پریئر ایریا کے قریب کوئی آ جاتا ہے تو تب میری نماز کا کیا حال ہوتا ہے۔ یہ گیج اپنے اندر ہم نے خود کو فٹ کر کے اس کو خود چیک کرنا۔ اور ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ویسے بھی ہلاکت آئی ہے نا، الذی عنہم صلاتہم ساہون،
جو کہ اپنی نمازیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، اور وہ طویل حدیث ہم پڑھتے ہیں نا جو کہ نیت پہ بیسڈ ہے، کہ ایک عالم، ایک شہید اور ایک فلانتھرپسٹ جو کہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتا تھا، ان تینوں کو بظاہر اتنے بڑے کام کرنے والے عالم دین اور شہید اور فلانتھرپسٹ، تینوں بہت بڑے بڑے کام کرنے والے، مگر جہنم میں منہ کے بل گرائے جائیں گے۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ اتنے بڑے کام کرتے تھے، مقصد کیا تھا ان کا؟ صرف شو آف تھا۔ تو کروڑوں خرچ کیا مگر نیت صرف اللہ کے لیے نہیں تھی، تو ملٹی پلائی بائی 0 ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو وہ کریم اور رحیم ذات ہے کہ اللہ تو صرف سوچنے پر ہی بے شمار اجر جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، اور سوچنے میں تو نہ کوئی ٹیکس لگتا ہے، نہ کوئی پیمنٹ دینی پڑتی ہے۔ آپ ارادہ کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو اس کو کئی گنا جو ہے وہ ملٹی پلائی کر کے دے دے گا۔ فار ایگزامپل، ہم میں سے کسی نے یہ نیت کر لی کہ میں کوئی چیریٹی ہاسپٹل بناؤں گی، اب کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے کوئی سچویشن ایسی بن گئی، نہ تو ریسورسز ہو پائے، زندگی کا میں موقع ہی نہیں ملا، چلے گئے دنیا سے۔ اللہ پاک اس چیز پہ قادر ہیں کہ وہ اس سوچ کا آپ کو ثواب دیں گے۔ اچھا، اب ایک اور سچویشن سمجھ لیتے ہیں، نیت اچھی ہے مگر عمل جو ہے وہ غیر شرعی ہے۔ ایک خاتون نے کہا، اب کیا سچویشن بن گئی؟ ایک پچھلی میں نے آپ کو سچویشن کیا بتائی تھی کہ صرف سوچا تھا، نیت اچھی تھی، تو کچھ نہ کرنے پر بھی بے شمار اجر لکھ دیا گیا۔ اب ایک خاتون ہے، اس نے یہ سوچا ہے کہ جی میں ایک بڑا ہائی فائی فیشن شو کرواؤں گی، اس میں پوری دنیا سے جو ہے وہ کیٹ واک کرنے کے لیے فورن ماڈلز آئیں گی، اور اس سے جتنا بھی پیسہ اکٹھا ہوگا، جتنا بھی مال اکٹھا ہوگا، وہ جو ہے میں فقراء اور مساکین کو جو ہے وہ ان میں ڈسٹریبیوٹ کر دوں گی۔ اب بظاہر کیا ہے؟ نیت تو اچھی تھی کہ غریبوں کی مدد کرنی ہے، مگر طریقہ کار غلط ہے، فیشن شو کروایا ہے، حلال کام نہیں کروایا۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں اس کی آپ کو بہت ساری ایگزامپلس مل جائیں گی۔ کانسرٹ کروائیں، چلیں جی پیسے لگاتے ہیں ادھر، کسی بچی کی شادی کے لیے لگا لیتے ہیں، اور کسی ہاسپٹل کی کنسٹرکشن کے لیے لگا لیتے ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے لگا لیتے ہیں، اور پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ناچ گانا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیت کے ساتھ ساتھ نیت بھی درست ہو اور عمل بھی ٹھیک ہو۔ بالکل اسی طرح ہی جیسے نیا محرموں کے ساتھ ملنا جلنا ناپسندیدہ ہے، چاہے بعد میں نکاح کی نیت ہی کیوں نہ ہو، تو اس لیے نیت بھی درست ہوگی، عمل بھی ٹھیک ہوگا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کار بتایا ہے سنت کے مطابق ہوگا، تو ہی وہ عمل جو ہے وہ عامل الصالحات کے کیٹیگری کے اندر فال کرے گا، ادروائز وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ویسٹ ہو جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہ دوسرا اگلا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ تیسرا کام وہ کیا کرتے ہیں؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ یعنی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ سورہ آل عمران میں آپ پڑھتے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہو، اور تمہارا کیا کام ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ ہم سب کا کام ہے، یہ کسی تبلیغی جماعت کا صرف کام نہیں ہے، یہ صرف چند لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے۔ میں کروں گی، میری بیٹی کرے گی، میرا بیٹا کرے گا، آپ کریں گی، آپ کا بیٹا کرے گا، آپ کی بیٹی کرے گی، انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس کے اندر نیچرلی لیولز ہیں۔ اب ہر بندہ جو ہے وہ ایک اسکالر کے لیول پہ نہیں جا سکتا، ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، مگر جو فنڈامنٹلز اینڈ بیسکس ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے نا۔ جیسے ایک لے مین کی بہاف پر میں بات کروں گی، جیسے فار ایگزامپل اب ہم یہ کہتے ہیں کہ چلیں کسی نے ایک اوتھینٹک سورس سے حدیث شیئر کر دی، ایک ویڈیو شیئر کر دی، تو الحمدللہ اس نے بھی اپنے حصے کا وتواصوا بالحق کا کچھ پورشن ڈال دیا، کسی کو برے کام سے روکا محبت سے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، کیونکہ آپ نے کیا فرمایا؟ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی پتہ ہے تو بتاؤ لوگوں کو، اور آپ نے دعا دی ہوئی ہے
ہمیں سے ہر ایک چاہتا ہے نا کہ ہمارا چہرہ چمکے روشن ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا دی ہے اس کو کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ سرسبز ہو، شاداب ہو، وہ جو مجھ سے کوئی بات سنے اور آگے پہنچائے، کیونکہ بہت سے سننے والے بتانے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. اچھا، اب بتواصوا بالحق میں بھی لوگ بڑا گھبرا جاتے ہیں. اب جیسے فار ایگزامپل کوئی آپ کے پاس آ گیا اور اس نے آپ سے پوچھنا شروع کر دیا، اچھا چلا ذرا ہمیں ذرا طلاق کے مسائل تو سمجھا دیں. اب ایسی سچویشن میں آپ کیا کہیں گے کہ جی میرے اوپر تو وتواصوا بالحق فرض تھا، تو جو مجھے سمجھ آئے گی صحیح غلط میں بتاؤں گی نہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ان کو کسی مفتی کی طرف ریفر کریں گے. اسی طرح دین کے اندر جو بھی موجود ایسی سچویشنز اور ایسی باتیں ہیں جو کہ کمپلیکیٹڈ ہیں. اب جیسے ہمارے پاس کوئی آ گیا کہ جی ہمارا کوئی عزیز فوت ہو گیا، تو اب ہمیں ہماری یہ سچویشن ہے، اب آپ ہمیں جو ہے وراثت کی تقسیم کر کے دیں. تو اب چونکہ آپ نے کہا کہ جی میرے اوپر تو وتواصوا بالحق فرض ہے، تو اب صحیح غلط جیسے ویسے کر کے میں نے پکڑا دی. نو، میں ایسے نہیں کروں گی. میں اس کو کسی اسکالر کی طرف ریفر کروں گی. اتنی ہی بات بتائیں گے جتنی ہمیں معلوم ہے، دلیل کے ساتھ بتائیں گے. اب جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یہ تو فنڈامنٹلز اینڈ بیسکس ہے نا. زکوٰۃ کیا ہے اور یہ تو ہم بتا سکتے ہیں نا. تو جو موٹی موٹی باتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمارے پاس علم اور بیسک نالج ہے، وہ تو ہم اپنے سب لوگوں کو بتا سکتے ہیں نا. آپ کو ہمیں کسی نے نہیں کہا کہ آپ فقہ کے مسائل کے اندر اپنے آپ کو انوالو کریں. یہ مفتیوں کے کرنے کا کام ہے، یہ انہی کو کرنے دیں، اور اس میں کبھی بھی شرم محسوس نہ کریں. تو کیا ضروری ہے پھر یہاں پر سمجھنا ہمارے لیے کہ پہلے ایمان لے کر آئیں گے، پھر ایمان کی جو مینیفسٹیشن ہے وہ عمل صالحات کے اندر نظر آئے گی. جب نیک اعمال کرنے لگ جائیں گے تو اس سے اگلا سٹیپ ہوگا کہ نیکیاں دوسروں تک بتانے والے بن جائیں گے. اور پھر اگلا سٹیپ کیا سٹیپ ہوگا؟ وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی ساتھ ساتھ تلقین کریں گے. تو کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کسی سے دین کی بات کریں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ بڑی پیار سے آپ کی بات سنیں گے؟ نو، آپ کو کرٹیسزم فیس کرنا پڑے گا. آپ کے بچے آپ کے اگینسٹ ہو سکتے ہیں، آپ کے اسپاؤزز آپ کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں. تو پھر اس سچویشن میں کیا کریں گے؟ ان کے ساتھ چیخیں گے، لڑیں گے، قطع تعلقی کریں گے؟ نو، پھر صبر کے ساتھ کرٹیسزم کو فیس کریں گے. وبشر الصابرین، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. تو یہ ہے وہ ہمارا سلیبس جو کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. یہ 4 سبجیکٹس ہیں جن کے اندر ہم نے پاس ہونا ہے، اور ان چاروں کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے گی. کوئی بھی کام جو ہے نا ان چاروں میں سے وہ ایسا نہیں ہے جو کہ وداؤٹ ایفرٹ ہم کر پائیں. تو صبر اور برداشت کے ساتھ رہیں گے، حق بات پر ڈٹے رہیں گے. اب صبر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم مجھے برا بھلا کہہ رہا ہے اور میں چپ کر کے سن رہی ہوں. صبر یہ بھی ہے کہ میں نے کسی کو اچھی بات بتائی اور اس نے کہا کہ میں نہیں مانوں گا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. مگر ایسا نہیں ہے کہ میں بھی اس حق کو چھوڑ دوں گی. نو، دس از ناٹ صبر کہ میں نے دوسروں کی خاطر جو ہے وہ اپنے اللہ کو ناراض کر لیا. نو، دس از ناٹ صبر. صبر تو یہ ہے کہ میں جم جانا، رک جانا، اور جو غلط بات ہے اس کو کہنا کہ وہ غلط ہے، اور جو ٹھیک بات ہے اس کو کہنا کہ وہ ٹھیک ہے، اور اس پر عمل کرنا. تو سمری آف دس سورہ از کہ ہم میں سے ہر ایک انسان جو ہے وہ اگر یہ 4 ایٹریبیوٹس زندگی میں اپنے پورے نہیں کرتا تو پھر وہ نقصان کی طرف جا رہا ہے. اس چھوٹی سی سورہ کو اپنی پوری لائف کی سچویشن کے ساتھ آپ جب کنیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی بات کتنی سچ تھی کہ انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے یہ ایک سورہ ہی بہت انف ہے. ابھی تو ہم اس پہ بہت ساری انالوجیز اور بنا کر اور اس کو اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. کچھ اوپن اینڈڈ کوسچنز کہ آپ اپنے آپ سے ہم سب سوال کریں کہ کیا میرے ایمان کا لیول وہ ہے کہ جس کے اندر میرے تمام
आमाल स्वालिहात नेकियों पे बेस्ड हो? क्या मैं वतवासौ बिल हक कर रही हूँ? क्या मैं जो अल्लाह पाक ने जितना भी मुझे इल्म और फ़हम और अंडरस्टैंडिंग दी थी, क्या मैं वो अपने प्यारों तक, अपने बच्चों तक, अपने बहन-भाइयों तक, अपने नेबर्स तक, अपने रिलेटिव्स तक, अपने ख़ानदानों तक, उम्मत मुस्लिमा तक, क्या मैं वो पहुँचा रही हूँ? और अगर मैं ये सब कुछ कर रही हूँ और इसकी सिचुएशन में अगर मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो हम क्या करते हैं? अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है, तो हम क्या कहते हैं? बस ठीक है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, अब तो मैं कुछ नहीं करूँगी, जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने इसको बड़ी दफ़ा मना कर दिया है, समझा दिया, ये तो मेरी बात ही नहीं समझता। तो बस ठीक है, मैंने अब आइंदा कोई बात करनी नहीं, बस मैंने पढ़ के देख लिया, रख लिया, मुझे आ गया, मेरी नमाज़ें मैं पढ़ती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तजवीद भी ठीक हो गई है, अब बस खत्म। तो ये अब अपने आप से हम सब ने सवाल करने हैं, क्या मेरी इन 4 पेपर्स के अंदर मेरी तैयारी कैसी हो गई है? तो इंशाल्लाह हम में से हर एक, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में है, हम में से हर एक का लाइफ़स्टाइल, लाइफ़ स्टैंडर्ड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़र्क हैं। तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपके लिए रखे हुए हैं, ताकि आप हम सब इन पर खुद सोचें कि क्या मैं खसारा उठाने वालों में से तो कहीं शामिल नहीं हो गई? क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो हर दिन जो है वो उस आइस की तरह जो है वो मेल्ट होती चली जा रही है। तो क्या मैंने उस आइस पानी के, यानी कि आइस के पानी में ट्रांसफ़ॉर्म होने से पहले, यानी इस ज़िंदगी के ख़त्म होने से पहले, क्या मैंने ये चारों फंडामेंटल्स अपनी लाइफ़ में अचीव कर लिए हैं? तो इंशाल्लाह इन सवालात के जवाबात भी ढूँढेंगे, और जहाँ-जहाँ हमारे अंदर कोताहियाँ हैं, उनको अपने अंदर से दूर करने की और अपने आप को करेक्ट करने की भी कोशिश करेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ भी करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप हमें ऐसी ताकत, ऐसी पावर, ऐसी स्ट्रेंथ दीजिए कि जब हम इस दुनिया से जाएँ, तो आप हमसे राज़ी हो जाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।